बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी सिंधी की पहली क्लास के अंदर सिंधी और उर्दू अलिफ बे सिंधी ऐं उर्दू जा हुरूफ तहजी अखर इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंधी ज़बान के अंदर सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हुरूफ तहजी हैं, यानी 52 हुरूफ तहजी सिंधी में हैं और ये सबसे ज़्यादा अल्फाज हैं। हुरूफ तहजी समझना और हुरूफ तहजी के मुताबिक लिखना पढ़ना ये सिंधी ज़बान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। जब तक हमें ये हुरूफ तहजी समझ नहीं आएगी, जब तक हम इस हुरूफ तहजी को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हमारे लिए सिंधी पढ़ना और उसको समझना जो है वो बहुत मुश्किल है। आइए आज हम बिल तरतीब इन हरूफ को जो है पढ़ते हैं। अच्छा, इसको समझना कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है स्टूडेंट। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि जो उर्दू और सिंधी के अंदर कॉमन हैं और चंद ही ऐसे अल्फाज हैं कि जिसको आपको समझना होगा और उसको बार बार रिपीट करना होगा, याद दहानी अपने जहन नशीन करना होगा उसको। तो हमारा सिंधी का सबसे पहला लफ्ज़ अलिफ है। अलिफ अलिफ सिंधी और उर्दू दोनों में कॉमन है। सिंधी में भी अलिफ ऐसे ही लिखते हैं जिस तरह उर्दू में लिखा जाता है। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ हमारा जो है वो बे है। बे बे भी उर्दू और सिंधी के अंदर कॉमन है, एक जैसा है। जिस तरह सिंधी में लिखा जाता है इसी तरह उर्दू में लिखा जाता है, लेकिन सिंधी रस्मुल ख़त जो है वो लकीर के ऊपर होती है, बिल्कुल तरतीब के साथ सीधी लिखी जाती है। इस फ़र्क के अलावा बाकी अल्फाज दोनों जो है वो सेम है, अलिफ बे। तीसरा लफ्ज़ सिंधी के अंदर बे है। बे जो है वो जिस तरह बे में एक नुक्ता है, बे के अंदर नीचे दो नुक्ते लिखे जाएंगे। सिंधी की अगर आप कायदे को उठाएंगे तो लफ्ज़ बे जो है वो वहाँ पर एक लकीर का निशान है और उन्होंने इसकी कोई जो है वो तलफ़्फ़ुज़ बयान नहीं किया, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लफ्ज़ बे लिखा है कि अलिफ बे और बे। बे बड़िए बे मिला के सिंधी का ये तीसरा लफ्ज़ बे बनता है। इसकी अदायगी ज़रा सा मुंह को झटका देंगे, अलिफ बे 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 पढ़ेंगे तो ये हमारा सिंधी का तीसरा लफ्ज़ बनेगा। इसी तरह सिंधी का जो चौथा लफ्ज़ है वो है भे। उर्दू में लफ्ज़ भे दो अल्फाज बे और हे को मिलाकर बनता है भे, लेकिन सिंधी के अंदर ये बे के नीचे चार नुक्ते जब लगाते हैं तो लफ्ज़ भे बनता है, जिसको हम उर्दू के अंदर जो है वो दो अल्फाज को मिला के पढ़ते हैं भे। इसी तरह पांचवा लफ्ज़ ते है। ते उर्दू और सिंधी दोनों में कॉमन है। फिर थे है। जिस तरह ये लफ्ज़ भे दो अल्फाज को मिला के बना था और उसके नीचे चार नुक्ते थे, बिल्कुल इसी तरह थे के ऊपर चार नुक्ते हैं और ये चार नुक्ते जब ऊपर लिखते हैं सिंधी के अंदर तो ये लफ्ज़ थे ते और हे मिला के दो अल्फाज पर मुश्तमिल लफ्ज़ बनता है, लेकिन सिंधी के अंदर ये एक ही लफ्ज़ है और इसके ऊपर चार नुक्ते लिखे जाते हैं। अगला लफ्ज़ टे है। टे उर्दू के अंदर जो है वो छोटी तोएं लगा के टे बनता है, लेकिन सिंधी के अंदर तीन नुक्ते, जिस तरह से के अंदर हम सीधे नुक्ते लगाते हैं, टे के अंदर दो नुक्ते ऊपर और एक नुक्ता नीचे जब लगाएंगे तो ये तीन नुक्तों वाला लफ्ज़ जो है वो सिंधी के अंदर टे कहलाएगा। अगला लफ्ज़ स्टूडेंट्स ठे है। ठे भी उसी तरीके से है जिस तरह भे थे और ये ठे है। दो अल्फाज वाले हुरूफ तहजी के लफ्ज़ हैं ये, और इसके अंदर ठे सिंधी में लिखने का तरीका यह है कि एक नुक्ता नीचे और एक ऊपर, दो नुक्ते जब इस तरह लगाए जाएंगे तो ये लफ्ज़ ठे सिंधी में बनेगा, लेकिन उर्दू का इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो टे और हे मिला के लफ्ज़ ठे बनेगा। इसी तरह अगला लफ्ज़ से है। ये उर्दू और सिंधी दोनों में कॉमन है। लफ्ज़ पे और जीम ये भी सिंधी और उर्दू दोनों में कॉमन है, एक जैसा है। जिस तरह सिंधी में लिखा जाता है उसी तरह उर्दू में लिखा जाता है। इसके बाद में जीम के ख़ानदान का एक लफ्ज़ सिंधी के अंदर जो इजाफी है वो है जे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ लफ्ज़ बे था और आपने ये दो नुक्तों वाला बे पढ़ा, बिल्कुल इसी तरह जीम के पेट में दो नुक्ते सीधे लगाने से लफ्ज़ जे बनता है। यहाँ पर भी मैं ये बात आपको बताऊं कि जब आप कायदे में देखेंगे तो यहाँ पर लफ्ज़ डैश होगा, कोई इसका जो है तलफ़्फ़ुज़ नहीं लिखा होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये लफ्ज़ जे लिखा है
کہ یہ جے جو ہے اس طرح اردو میں پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اگلا لفظ سندھی کے اندر جو اضافی ہے وہ ہے جھے. اردو میں حروف تہجی کے اندر لفظ جھے نہیں ہوتا کیونکہ اردو کے اندر ایک ہی لفظ کے اوپر مشتمل جو ہے الفاظ ہوتے ہیں. تو لیکن سندھی کے اندر یہاں پر جو ہے دو الفاظ والے بھی لفظ حروف تہجی میں شامل ہیں تو یہ لفظ جو ہے وہ جھے ہے. اچھا لکھنے کا اسٹائل سندھی کا الگ ہے اور اردو کا الگ ہے ورنہ تلفظ کے اندر لفظ جو ہے وہ ایک ہی ہے لفظ جھے. اس کے بعد میں اسٹوڈنٹس اگلا لفظ جو ہے وہ ہے جیم. یہ لفظ بھی آپ جب قاعدے میں دیکھیں گے تو آپ کو اس کا تلفظ نہیں ملے گا لیکن کیونکہ یہ سندھی کا خاص لفظ ہے اور اس کی جو ہے وہ پہچان الگ سے کی جاتی ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ جے کے طور پر استعمال کیا ہے. بالکل جیم جے جھے اور جیم. لفظ جیم یہ لفظ جو ہے سندھی کا خاص لفظ ہے جو کہ الگ سے آپ کو یاد کرنا ہوگا. اس کے بعد میں اگلا لفظ جو ہے چھ ہے جو کہ سندھی اور اردو دونوں کے اندر کامن ہے. پھر چھ لفظ ہے. چھ بھی تلفظ کے اندر ایک ہی ہے لیکن لکھنے کے اندر سندھی کے اندر جیم کا جو ہے ہے لکھ کر اور اس کے اندر چار نقطے اندر لگاتے ہیں تو لفظ چھ بنتا ہے جس کا تلفظ اردو میں چھ اور ہے ملا کے کیا جاتا ہے. اس کے بعد میں ہے خے یہ دونوں ایک ہی الفاظ ہیں اردو اور سندھی میں ایک طرح استعمال ہوتے ہیں. اگلا لفظ ہے دال. دال لکھنے کے اندر سندھی رسم الخط کے اندر اس اسٹائل کے اندر لکھا جائے گا لیکن ہے ایک ہی جس طرح اردو میں ہے اسی طرح سندھی کے اندر ہے لیکن اردو میں ایسے لکھتے ہیں اور سندھی میں اس طرح لکھا جاتا ہے. دال کے بعد اگلا لفظ ہے ڈھے. بالکل اسی طرح جو دو الفاظ والے لفظ چل رہے ہیں ڈھے تھے ٹھے جھے چھے اسی طرح یہ لفظ جو ہے دھے ہے. یہ دال کے اوپر تی کی طرح دو نقطے لگانے سے یہ لفظ بنتا ہے اور اس کو ہم سندھی میں دھے کہتے ہیں. اس کا تلفظ اردو میں دال اور ہے دھے. اس کے بعد میں ایک اضافی لفظ جو سندھی کے اندر ہے وہ ہے ڈے. یہ اردو کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے اردو میں ڈال ہوتا ہے لیکن سندھی میں ایک اضافی لفظ ڈے بھی ہے. ڈے لفظ دال کے اوپر تین نقطے دو اوپر اور ایک نیچے الٹے نقطے لگانے سے یہ لفظ بنتا ہے اور اس کو ہم اردو کے اندر ڈے بولتے ہیں اور سندھی میں یہ طریقہ ہے اس کے لکھنے کا ڈے. اگلا لفظ جو ہے وہ ڈال ہے. ڈال تلفظ میں تو ویسے ہی ہے کہ جس طرح اردو میں لکھا جاتا ہے لیکن لکھائی کے اندر دال کے نیچے ایک نقطہ لگانے سے لفظ ڈال سندھی کا بنتا ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے ڈھے. ڈھے دال کے نیچے دو نقطے جس طرح دھے میں دال کے اوپر دو نقطے لگائے تھے ڈھے میں دال کے نیچے دو نقطے لگاتے ہیں تو لفظ ڈھے بنتا ہے. یہ دو حرفی لفظ ہیں جو اردو کے اندر دو حرف پر مشتمل ہے لیکن سندھی کے اندر اس کے لیے ایک ہی حرف استعمال ہوتا ہے ڈھے. اس کے بعد میں زال اردو اور سندھی کے اندر کامن ہے. میں نے پہلے بتا دیا کہ لکھنے کا طریقہ الگ ہے لیکن ہے اردو اور سندھی کا لفظ ایک ہی زال. پڑھنے میں اسی طرح آئے گا جس طرح کہ سندھی کے اندر آتا ہے اسی طرح اردو کے اندر آتا ہے زال. پھر رے ہے اور رے. رے کے اندر چار نقطے رے کے اوپر جب ہم لگاتے ہیں تو سندھی کا وہ رے بنتا ہے. اردو کے اندر رے کے اوپر توئیں کی شوشہ لگاتے ہیں تو ہمارا رے بنتا ہے لیکن سندھی کے اندر رے کے اوپر چار نقطے لگائیں گے تو لفظ جو ہے وہ رے بنے گا. اسی طرح زے جو ہے وہ کامن ہے اردو اور سندھی کے اندر. سین شین صاد ضاد قا ضا عین غین فے یہاں تک یہ سارے وہ الفاظ ہیں کہ جو اردو اور سندھی میں ایک ہی طرح لکھے بھی جاتے ہیں اور بولے بھی جاتے ہیں. زے سے لے کر زے سین شین صاد ضاد قائیں ضائیں عین غین فے یہاں تک یہ سارے الفاظ کامن ہیں اردو اور سندھی میں ایک ہی طریقے سے لکھے اور بولے جاتے ہیں. اگلا لفظ ہے پھے. پھے میں لفظ فے جس طرح سندھی میں لکھا جاتا ہے بالکل اسی طرح پھے لکھا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر چار نقطے جس طرح اپنے رے پہ چار نقطے لگائے تھے تھے پہ چار نقطے لگائے تھے اسی طریقے سے یہاں تھے کے اوپر چار نقطے لگاتے ہیں تو یہ دو حرفی لفظ اردو کا پھے بنتا ہے جو کہ پے اور ہے کو ملا کے بنتا ہے. اس کے بعد میں قاف
اردو اور سندھی کا ایک جیسا ہی ہے، جس طرح اردو میں لکھا جاتا ہے اسی طرح سندھی میں۔ کاف سندھی کا مختلف ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، سندھی میں جو کاف لکھا جاتا ہے وہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور سندھی کا جو کھے ہے وہ اردو کے کاف کی طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ یہ بھی وہی دو حرفی لفظ ہے، اردو کا کاف اور سندھی کا کھے ایک طریقے سے لکھے جاتے ہیں، لیکن یہ سندھی کا کھے جو ہے کاف اور ہے ملا کے دو حرفی لفظ ہے کھے۔ اس کے بعد میں گاف سندھی اور اردو میں ایک ہی طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور پھر وہی لفظ جس طرح بے کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ لفظ بے آیا تھا، جیم میں آپ نے دیکھا تھا کہ جے آیا تھا، ڈال میں آپ نے دیکھا تھا کہ ڈے آیا تھا، اسی طرح یہاں پر گاف کے اندر لفظ گے ہے، اس میں گاف کے نیچے دو سیدھے نقطے لگانے سے یہ لفظ بنتا ہے، اور اردو کے اندر لفظ گاف بڑی یہ گے، اور یہ بھی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ جب قاعدے میں دیکھیں گے تو یہاں پر لکیر کا نشان ہوگا، اس کا تلفظ آپ کے حروف تہجی کے قاعدے میں موجود نہیں ہوگا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ جو ہے یہاں لکھا گیا ہے کہ یہ لفظ اس کا جو تلفظ ہے وہ گے بنتا ہے۔ اگلا لفظ گھے ہے، گھے تلفظ کے اندر اردو اور سندھی میں ایک جیسا ہے، لیکن لکھنے کے اندر جو ہے سندھی میں الگ ہے، اور اردو میں گاف اور ہے ملا کے بنتا ہے۔ اس کے بعد میں گاف کے ہی خاندان کا اگلا لفظ جو ہے وہ ہے گین۔ گین جس طرح کہ یہاں پر آپ نے لفظ جے پڑھا تھا، اسی طرح یہاں پر لفظ جو ہے وہ گین ہے۔ یہاں پر بھی یہ لفظ بھی سندھی رسم الخط کے اندر جو ہے وہ حروف تہجی کے اندر موجود نہیں ہے، اس کا تلفظ یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے، اس کا تلفظ اس کی ادائیگی مختلف جگہوں پر مختلف ہو سکتی ہے۔ آگے جب ہم مزید اس کی تفصیل پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو مثالوں کے ذریعے کلیئر بھی کروں گا کہ یہ الفاظ کہاں پر کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ گاف کے اوپر دو نقطے لگانے سے لفظ بنتا ہے گین۔ پھر لام سندھی اور اردو کے اندر کامن ہے، ایک جیسا لفظ ہے۔ لام جو ہے جس طرح سندھی میں لکھا جاتا ہے اسی طرح اردو میں بھی لکھا جاتا ہے۔ میم کامن نہیں ہے، لکھنے میں ادائیگی الگ ہے۔ میم کا طریقہ لکھنے کا اس طریقے سے ہے، اور اردو کا آپ کو پتا ہے کہ میم کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے سندھی کا میم ہے اور یہ اردو کا میم ہے۔ اسی طرح نون اردو اور سندھی دونوں میں ایک طریقے سے لکھا جاتا ہے لفظ نون۔ نون کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ رے ہے۔ رے جو ہے سندھی کے اندر نون کا شوشہ بنا کے اور اس کے اندر توئیں کی جو ہے وہ نشانی جب لگاتے ہیں تو یہ لفظ بنتا ہے، اور اردو میں اس کا تلفظ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگا تقریباً کہ لفظ یا تو رڑے بنے گا یا رو بنے گا۔ یہ لفظ جو ہے وہ سندھی کے اندر رڑے ہے، اور اس کی ہم آگے مثال دیں گے۔ لفظ سندھی میں آتا ہے وڻ، جس کو ہم درخت کہتے ہیں، تو یہاں پر رڑے اور نون غنہ ملا کے وڻ بنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہیں پر جو ہے رو آتا ہے تو یہ لفظ جو ہے نون کے بعد لفظ ہے رے یا رو۔ اگلا لفظ واو ہے۔ واو اردو اور سندھی دونوں میں کامن ہے، ایک ہی طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہے جو ہے سندھی کا جو ہے اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے، اور اردو کے اندر وہ دو چشمی ہے بھی ہوتی ہے اور دوسری گول ہے بھی، یہ دونوں کامن اسی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جس کو ہم ہاتھی والی ہے کہتے ہیں، یہ دو چشمی ہے کہلاتی ہے، لیکن سندھی کے اندر یہ اسی طرح لکھی جاتی ہے۔ حمزہ اردو اور سندھی کے اندر ایک ہی طریقے سے لکھی جاتی ہے، جس طرح اردو کی حمزہ ہے اسی طرح سندھی میں بھی ہے، اور یہ جو ہے اردو کے اندر چھوٹی یہ الگ ہوتی ہے اور بڑی یہ الگ ہوتی ہے، لیکن سندھی کے اندر چھوٹی یہ اور بڑی یہ ایک ہی طریقے سے لکھی جاتی ہے۔ جس طریقے سے چھوٹی یہ لکھی جاتی ہے اسی طریقے سے، یعنی چھوٹی یہ اور بڑی یہ دونوں سندھی کے اندر یہی یہ کے نیچے دو نقطے لگا دیں تو وہ حروف تہجی کے اندر سندھی کی یہ بنتی ہے۔ تو یہ ٹوٹل حروف تہجی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے اس کے اندر ہم یہ بات سمجھیں گے کہ ایسے کون کون سے الفاظ ہیں کہ جو اردو اور سندھی کے اندر کامن ہیں، ان الفاظ کو ہم الگ کر لیں گے اگلے لیکچر کے اندر، اور دوسرا ہم یہ بات سمجھیں گے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں کہ جو سندھی رسم الخط کے اندر الگ ہیں اور اردو کے اندر الگ ہیں، ان کو ہم الگ سے سمجھیں گے، اور پھر ایسے خاص الفاظ کہ جو مخصوص ہیں
کہ جو صرف سندھی میں ہی استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کو اس کو جو ہے بہتر انداز کے اندر سمجھنے کی توفیق دے تاکہ بہتر انداز کے اندر ہم سندھی کا کام جو ہے وہ کر سکیں, اس کو پڑھ سکیں, اس کو سمجھ سکیں اور اس کو لکھ سکیں. جزاک اللہ.